अस्सलाम वालेकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूँ सैयदा आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठ साहब, बड़ी हवाएं और बड़ी अफवाहें जैसे ही 2025 शुरू हुआ तो गर्म थी कि इमरान खान साहब इसी साल रिहा हो जाएंगे, नए इलेक्शन की तारीख भी आ जाएगी, कोई मार्च अप्रैल फार्मूला भी डिस्कस हो रहा था और मीनवाइल गवर्नमेंट के किसी बड़े करप्शन स्कैंडल की भी बाज़गश्त थी कि उसके बाद डोमिनो इफेक्ट शुरू होगा और मामलात काउंटडाउन की तरफ जाएंगे। कौन कह रहा था ये सारे सहाफ़ी कह रहे थे, हम तो नहीं कह रहे थे। हाँ, लेकिन आपने तो रिहाई के हवाले से एक प्रेडिक्शन की थी ना कि कब जाके वो अभी भी इमरान मेरी खान साहब प्रेडिक्शन जारी है, 2 महीने पड़े हैं अभी। वो रिहाई नहीं मैंने कहा था, मैंने कहा था कि बाहर आ जाएंगे। बाहर से मुराद ये नहीं है कि रिहाई हो जाएगी, हाउस अरेस्ट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई दरमियाना रास्ता हो कुछ भी हो सकता है। अभी भी मैं समझता हूँ डिपेंड करता है कि किस हद तक वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है। बहरहाल यू कैरी ऑन। सॉरी। अच्छा, नहीं, मैंने ना थोड़ा सा वो टिप ले लिया आपसे बात करके, वरना आप चाहते नहीं है कि आप इस बारे में बात करें, तो मुझे अंदाजा हुआ कि आज आप बात करने पे आमादा हैं। अच्छा तो क्योंकि बात एक बार फिर उसी तरफ चल पड़ी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात तो नहीं करे, मुज़ाकरात ख़त्म हो गए, नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन कोई रिजल्ट नहीं निकला। पता नहीं आई क्यों थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की मेज़ पर और उसके बाद भाग क्यों गई, ये अभी तक हम नहीं जान सके। एहतजाज की कॉल दी गई है, यौम स्याह समझ लें, क्योंकि 8 फरवरी को आम इंतखाब को 1 साल मुकम्मल हो जाएगा। तो इमरान खान साहब ने अडयाला जेल से एक बार फिर कहा है कि इस रोज़ यौम स्याह के लिए आप सबको निकलना होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे कारकुन निकलेंगे, किसान, मजदूर, वकला और हर मकतबा फ़िक्र से मुंसलिक अफराद 8 फरवरी को निकल कर डाके के खिलाफ एहतजाज करें जो आपके हक पे डाला गया, और गुलामी से निजात के लिए जद्दोजहद ज़रूरी होती है। तरसीलात ज़र में कमी लाकर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। बलूचिस्तान की भी उन्होंने बात की और इसके अलावा बहुत से जो चीज़ें वो पहले भी कहते रहे हैं, ये उनका मैसेज है। जबकि दूसरी तरफ जुनैद अकबर साहब जो आप कह रहे थे कि वो एक अंडरस्टैंडिंग होगी, लेकिन समझ आती है कि वो अली अमीन गंडापुर से कोई नेक्स्ट लेवल पर जाके बात करना चाहते हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमारे लॉन्ग मार्च और पहले वाले लॉन्ग मार्च में ये फ़र्क होगा कि पहले हमारी क़यादत इदारों के साथ राब्ते में थी, इस बार किसी से कोई बात नहीं होगी। और अगर वो कहते हैं मुझे अरेस्ट किया गया तो आप मेन शाहराह ब्लॉक कर दें, और शहबाज शरीफ याद रखें कि कल हमारी हुकूमत आई तो आपके बच्चे भी रोएंगे। अगर हमारी हुकूमत में शहबाज शरीफ के बच्चे ना रोए तो पीटीआई को छोड़ दूंगा। ये तो बहुत सख्त थ्रेट्स हैं। और मीनवाइल 2 बड़े इवेंट्स होने जा रहे हैं फरवरी में, क्या नतीजा निकलेगा आपकी बार? 3-4 पॉइंट्स। पहली बात यह है कि गंडापुर साहब भी तो बड़े ज़बरदस्त गरजते थे जी, तो उनकी जो गरज थी और आज जुनैद साहब की गरज में कोई फ़र्क नहीं है। ये शुरू में ऐसे ही होता है, अपने क्रेडेंशियल्स बनाने के लिए उनकी कंस्टिट्यूंसी है। अगर आप अपने आपके लोग कह दें आप तो शुरू में ही लेट गए हैं तो फिर आगे जाके क्या होगा, तो ये सख्त लाइन लेनी पड़ती है। गंडापुर साहब भी लेते थे, मेरा ख्याल है अभी भी जब मौका मिलता तो वो एक आध फायर कर देते हैं, मगर अब वो बात नहीं रही ना, क्योंकि इनको नेगोशिएट करना पड़ता है गवर्नमेंट के साथ, और इनकी तस्वीरें भी हैं कि वहाँ बैठे हुए हैं मोहसिन नकवी साहब के साथ, तो मतलब है कि वो थोड़ी सी डाइल्यूट हो गई है ना, तो अब इसलिए वो ज्यादा बोल भी नहीं रहे। दूसरी चीज ये कि ये अब नए आए, इन्होंने भी तो हार्ड लाइन लेनी है ना। ये अगर हार्ड लाइन नहीं लेंगे तो ये इनकी फिर नोबडी इज गोइंग टू पे अटेंशन टू हिम। तो वो तो खैर मुझे आई एम नॉट सरप्राइज्ड। मेरा मौक़िफ़ ये था कि बिहाइंड द सीन्स दिस इज अ बेटर डेवलपमेंट फॉर पीटीआई, बिकॉज इनके ऊपर उस किस्म के इल्ज़ाम नहीं है जिस किस्म के इल्ज़ाम गंडापुर साहब के थे कि वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, पहले दिन से ये चीज़ चलती थी पीटीआई के अंदर भी कि गंडापुर साहब कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। ठीक है। अच्छा, अब बैरिस्टर साहब के ऊपर नहीं है, ये इनके ऊपर नहीं है जी। तो ये अच्छा एक कदम उठाया इमरान खान ने कि एक ऐसे शख्स को अपॉइंट किया है हेड ऑफ द पार्टी इन द केपी, एंड ऑल्सो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी इनको एक्सेप्ट कर लिया। तो मैंने ये कहा था ही विल प्ले अ पॉजिटिव रोल, मगर वो पॉजिटिव रोल हैज़ टू बी बिहाइंड द सीन्स। पब्लिक में इट हैज़ टू बी हार्ड लाइन। एनीबडी हु टेक्स अ सॉफ्ट लाइन इन पब्लिक उड़ जाएगा वो। सबको हार्ड लाइन लेनी पड़ती है। तो ये वो तो इमरान खान भी हार्ड लाइन ले रहे हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने कभी सॉफ्ट लाइन तो ली नहीं, मगर जो ये मुज़ाकरात और ये वो जो होते हैं ये सॉफ्ट लाइन के जरिए होते हैं ना, हार्ड लाइन के जरिए तो नहीं होते। जब बैरिस्टर साहब को इमरान खान ने कहा था जाओ जाके बात करो, गवर्नमेंट के साथ ही कर लो, एस्टैब्लिशमेंट नहीं करती तो ना सही, तो वो सॉफ्ट लाइन ही थी ना। मगर पब्लिक में तो खान साहब गरज रहे थे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये हो गया, फलाना हो गया, हम तो सिर्फ पावर ब्रोकर्स के साथ बात करेंगे। पिछू ने क्या था जाके गल कर लो। तो अब मैं समझता हूँ दिस इज आई एम नॉट सरप्राइज। पहली बात तो ये कि जुनैद साहब ये बातें कर रहे हैं, मैं इनकी कोई अहमियत नहीं है। फिर ये कि जब हम आएंगे, अरे भाई अभी तो जब आप आएंगे पता नहीं कब आप आएंगे,
اور پتہ نہیں کیا صورت حال ہوگی اس وقت, کون آئے گا اور کون نہیں آئے گا, یہ اللہ بہتر جانتا ہے. آج کل جس قسم کے حالات ہیں, پی ٹی آئی کی پوزیشن کوئی اتنی اچھی نہیں ہے نا, بیکاز آپ دیکھ ہی رہے ہیں عائشہ کہ کس طریقے کے ساتھ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ نے اور گورنمنٹ نے مل کے سنبھال لیا ہے معاملہ. اکانومی بھی سنبھال لی ہے, امریکہ کو بھی سنبھال لیا ہے, اور میرا خیال ہے امریکہ کو سنبھال لی. ہاں میں اچھا کچھ کر ہی لیا ہے. واو دیٹس اے گریٹ. ہاں اسی لیے تو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ جینٹری شنٹری گھوم رہے ہیں یہاں, اور اسی لیے ٹرمپ صاحب کی طرف سے ابھی تک ایک ٹویٹ نہیں آئی. بیچارے یار ایک ٹویٹ ہی کر دیتے, اور گرینل نے کی تھی نا, پھر ڈیلیٹ کرنی پڑ گئی. تو اب ٹرمپ صاحب کو کیا تھا یار, چھوٹی سی ایک ٹویٹ کر دیتے, پی ٹی آئی دوست ہمارے خوش ہو جاتے. وہ بھی نہیں ہوئے, تو وہ بھی نہیں ہوئی. اور میں آپ کو بتا دوں اس میں ایم بی ایس کا بہت بڑا رول ہے. انہوں نے سیٹ کر لیا ہے. اب اتنا ہی کہوں گا, اس سے زیادہ نہیں. اور اگر کوئی آئی بھی بات نا فرام ٹرمپ, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. انہوں نے, میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ سٹچ اپ کر لیا ہے. ہاں انہوں نے تھوڑی سی پری ایمپٹیو کام کر لیا تھا, بھاگ دوڑ کر لی تھی. اور یہ نہیں کہ جی واشنگٹن کے اندر محسن نقوی صاحب آئے گئے ہیں یا ہمارے ایمبیسڈر صاحب آئے گئے, نہیں, انہوں نے سعودی عربیہ کا راستہ استعمال کر کے اور اپنے آپ کو سٹچ اپ کر لیا. اچھا تو ایک تو یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پی ٹی آئی کی پوزیشن کمزور ہے, which is what I've said earlier. اب اس کمزور پوزیشن کو کیسے مضبوط کرنا ہے, کیسے اس کو چینج کرنا ہے. تو خان صاحب ہیز نو آپشن, بیکاز یہ جو ڈیمانڈ تھی ان کی کہ جی وہ کمیشنز بنائی جائیں, وہ تو گورنمنٹ جو ہے وہ اور قسم کی کمیشن بنانا چاہتی ہے. ہاں تو آپ کے خیال میں وہ آفر ایکسیپٹ کر لینی چاہیے تھی عمران خان صاحب کو, اس کا فائدہ ہوتا پارلیمنٹری کمیشن. میرا خیال ہے وہ کر لیتے تو بہتر تھا. He should have had any commission. کم از کم یہ معاملہ تو طے ہوتا نا کہ کمیشن بننی ہے. میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ نے اس کو بھی روکنے کی کوشش کرنی تھی. تو یہ اگر وہ گورنمنٹ کہہ رہی تھی کہ 2014 بھی کھولو تو 2018 بھی کھولو, تو ان کو چاہیے تھا کرو, کھولو. کم از کم ایک پوائنٹ آف ریفرنس تو بنتا. اور میں سمجھتا ہوں شاید گورنمنٹ بھی ادھر ہونے کی کوشش کرتی, بیکاز ڈونٹ فرگیٹ جب 2018 کھولیں گے اور 2014 کھولیں گے تو خان صاحب تو اپنی جگہ پہ, تو اسٹیبلشمنٹ بھی تو بیچ میں آ جائے گی نا. تو اسٹیبلشمنٹ تو نہیں چاہے گی نا. حالانکہ آج کی اسٹیبلشمنٹ اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ میں بڑا فرق ہے لیڈرشپ میں, مگر اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کو پروٹیکٹ کرتی ہے. اس لیے پرانی ہو یا نہیں ہو. تو اگر یہ کہتے ہیں خان صاحب کہ آپ 2018 بھی کھول لیں اور 14 بھی کھول لیں, جو کہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی پی ایم ایل این والے یا گورنمنٹ والے کہ ہم تو وہ بھی کھولنا چاہیں گے, ان کو چاہیے تھا کھول لو. پھر کیا ہوتا, ایک تیر سے دو شکار ہو جاتے پی ٹی آئی کے, کہ اسٹیبلشمنٹ بھی آ جاتی ہے نرگے میں اور پھر اس طرف نہ جا سکتے. کیونکہ یہ جو پی ٹی آئی کی جو بیانیہ ہے نا کہ ہم تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں, کہاں جائیں گے پھر, بیکاز یہ اسٹیبلشمنٹ تو ہونے نہیں دے گی نا یہ چیز. تو پھر نمبر لگ جائیں گے نا ان کے. تو ان کو چاہیے تھا بات مان لیتی, ابھی بھی بات مان لیں اور گورنمنٹ ول فیس اے پرابلم, تو ان کو اپر ہیڈ ہو جائے گا. مگر اتنی مطلب عقل کہاں ان کی, یہ بس ضد اور مطلب غصہ کہ ہم نہیں کریں گے, یہ نہیں کریں گے. ان کو مان لینی چاہیے تھی, ابھی بھی جائیں اور کہیں جی آ جاؤ. اچھا, یہ اب بھی بات ماننے سے میں کنیکٹ کروں گی تھوڑی دیر بعد, لیکن جو ہم احتجاج کی بات کر رہے تھے اس کو لے کر ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جنید اکبر صاحب بہت سیریس یوں ہیں کہ یہ ان کا پہلا امتحان ہے یوم سیاہ. پھر سوابی میں انہوں نے جلسہ کرنا ہے اور باقی سیالکوٹ اور لاہور میں انہوں نے اجازت مانگ رکھی ہے. لیکن مین وائل محسن نقوی صاحب ان سے یہ اپیل کرتے دکھائی دے رہے ہیں. محسن نقوی صاحب چیمپئنز ٹرافی کی تیاری بھی کر رہے ہیں, پھر وزیر داخلہ بھی ہیں, ان کے کندھوں پہ بہت بھاری ذمہ داری ہے, انٹرنیشنل میڈیا ہوگا, فوکسڈ ہوگا. اب وہ ان سے جب یہ کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف تو احتجاج کی کال دے چکی ہے, تو ان کا کیا کہنا تھا وہ سن لیتے ہیں. پہلے کی طرح ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ یہ چیز نہ کریں. جب 26 نومبر تھا انہوں نے اسی طرح ڈیٹیں پک کی تھی, نہیں کریں گے تو پھر انہوں نے صرف نوٹ کیا. اس کا کیا مطلب؟ آپ نے میرا تو پروگرام میں آپ نے مجھے پوچھا تھا, اس کا جواب میں نے آپ کو دے دیا تھا, اور پھر بعد میں محسن نقوی صاحب کا جواب تو آ گیا نا کہ ہم ٹیکل کریں گے اس کو. وہی ہوگا جو 26 نومبر کو ہوا تھا. آپ نے بھی یہی کہا تھا. میں نے یہی کہا تھا آپ سے کہ اس میں 2-3 چیزیں ہیں جو یہ کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں ہوگا, اور 2-3 چیزیں ہیں جو یہ کریں گے تو ریئیکشن آئے گا, اور وہ سخت ریئیکشن آئے گا. یہی میں نے کہا. میں پھر دوہرا دیتا ہوں کہ سوابی میں جلسہ کریں, کر لیں. اچھا, لاکھ بندہ اکٹھا کر لیں, کر لیں. دندنا لیں, نو پرابلم. اوکے, ظاہر ہے تھوڑی بہت رکاوٹیں شاوٹیں, وہ تو اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے نا کہ اگر لاکھ بندہ آنا ہے تو اسی 50 تو اتنے وڈن دیے, 50 آنا ہے تو اسی 20 تے لے کے جائیے, 20 آنا ہے 10 تے, تو وہ چھوٹی موٹی تو کرتی ہے نا حکومت. مگر کے بی میں مشکل ہو جاتا ہے نا, وہاں تو ان کی اپنی حکومت ہے. وہاں یہ نہیں, وہاں جتنے جو لوگ جائیں گے وہ پہنچ جائیں گے. لاہور میں یہ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اسلام آباد میں یہ کر سکتے ہیں. تو اب انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ لاہور میں بھی انہوں نے کرنا ہے. اور پہلے انہوں نے کہا تھا مینار پاکستان, ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم چھوٹی چھوٹی جہاں جہاں آپ ہیں وہاں آپ کریں.
اب میں نے یہ کہا تھا سوابی میں نو پرابلم، جہاں جہاں آپ ہیں وہاں آپ کھڑے ہو جائیں، 100 بندہ 200 300 400 لاہور میں چیئرنگ کراس پہ آ جائیں، وہاں بیٹھ جائیں، اسمبلی کے آگے آ جائیں، وہاں سارا دن کھڑے رہیں، دن دن آتے رہیں. آئی ڈونٹ تھنک دیر ول بی اینی پرابلمس. ایک آدھ دن کی ڈسرپشن گورنمنٹ کین ایکسیپٹ، اس کو ڈسٹرپ نہیں کریں گے، مگر اینی تھنگ مور دین دیٹ تو یہ پھر گورنمنٹ ول ایکٹ. اچھا، خواہ پنجاب کی گورنمنٹ ہو یا فیڈرل گورنمنٹ ہو، دے ول ایکٹ. تو اگر آپ نے یہ جو راستے بند کرنے کی بات کی ہے، وہ جب آپ بند کریں گے تو شروع میں تو کچھ نہیں کہیں گے آپ کو. اچھا، مگر اگر آپ نے سوچا کہ آپ اس کو 3-4 دن چلائیں گے ایسے تو دین دے ول بریک یو اپ ان دا سیکنڈ ڈے اور دا تھرڈ ڈے. تو دیر از اے لمٹ بیونڈ وچ دے ول ناٹ ٹالریٹ اینی تھنگ. مگر شروع میں یو ول گیٹ اے لاٹ آف ٹالرنس تاکہ دنیا کو دکھا سکے ہم نے تو نہیں روکا. اب یہ دیکھیں کتنے انریزنیبل ہو رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، دین وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. اور یہ دنیا میں ہر گورنمنٹ ایسے کرتی ہے. اپ ٹو اے پوائنٹ protest is okay, beyond a point protest is not okay. Then they break you up. Then the police comes in with water cannons and batons and other agencies come in and then they disperse the crowds. So this happens everywhere. So یہاں بھی اسی قسم کی سچویشن ہوگی. اچھا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 8 کو کامیاب رہے گا ایز اے پروٹیسٹ. ہاں لیکن لاہور میں کیسے ہو سکتا ہے؟ ایونٹ ہے 7 فروری کو. ہاں اب آپ نے یہ نیا ایشو کھڑا کر دیا ہے which is a very tricky one کہ 8 تاریخ کو ٹرائی لیٹرل سیریز شروع ہو رہی ہے کرکٹ کی، نیوزی لینڈ، ساؤتھ افریقہ اور پاکستان. اور پہلا میچ 8 تاریخ کو گدافی اسٹیڈیم میں. اور آپ نے کہا مال پہ کھڑے یا ادھر اسمبلی کے سامنے یا چیئرنگ کراس. تو اگر یہ پی ٹی آئی والے چاہیں تو اس کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں نا، بٹ یو نو دیٹ از، اس کا معنی وہی ہوگا. اگر جی ایس پی پلس کو یہ ختم کروانا چاہتے ہیں، سینکشنز آپ پہ لگوانا چاہتے ہیں اور کرکٹ کو بند کروانا چاہتے ہیں تو ان تھیوری انہوں نے پہلی 2 تو ٹرائی کر لیا ہے نا، ہیزنٹ ورکڈ. بٹ یہ جو ہے دس از اے بٹ ٹرکی بیکاز اس وقت آلریڈی آئی سی سی جو ہے اٹس ان دا ہینڈز آف انڈیا. انڈیا کے میڈیا اس وقت 2 باتیں کہہ رہا ہے. ایک ہی وہ کہہ رہا ہے کہ تیار نہیں ہے اسٹیڈیمس. یہاں تک وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی سی سی کے جو ایم ڈی تھے جیف الاڈائس، ان کو بھی اسی لیے فارغ کیا گیا کیونکہ انہوں نے پاکستان کی سائڈ لی اور کہا ہے کہ تیار ہو جائے گا سارا کچھ. یہ پروپیگنڈا ہے ہمارے خلاف. جی وہ تو افتتاح ہونے جا رہا ہے. ہاں اب وہ 7 تاریخ کو افتتاح ہو رہی ہے اور محسن نقوی صاحب نے جو ٹیم تیار کی تھی ٹو گیٹ غدافی ان آرڈر، جو بھی میں نے سنا ہے اس کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت 90% کام ہو گیا ہے اینڈ دا اسٹیڈیم ول بی ریڈی ٹو ہوسٹ اے میچ. سو دیٹ از یو ہیو ٹو گیو کریڈٹ ویئر اٹ از ڈیو. یہ نہیں ہے کہ وہاں اینٹیں پڑی نہیں اور یہ ہو گیا یو ول سی ایوری تھنگ ول بی فائن. کوئی ایسی بات نہیں. البتہ کیونکہ نئی ٹیکنالوجی، نئی لائٹس آئی ہیں اور بھی نئی سسٹمز بنے ہیں وہاں، تو وہاں کوئی فیلئر ہو سکتا ہے. اگر ہوا تو ظاہر ہے میڈیا نہیں چھوڑے گا، وہ کہے گا آپ تیار نہیں تھے، آپ نے یہ کر دیا. بٹ لکیلی یہ چیمپئنز ٹرافی نہیں ہے. ٹیسٹنگ جو ہو رہی ہے وہ ٹرائی لیٹرل سیریز میں ہو رہی ہے. یہ جو ساری تیاریاں ہو رہی ہیں یہ سیکیورٹی بھی اور نیو ٹیکنالوجی اینڈ نیو اسٹیڈیمز، کہاں بیٹھیں گے، وہاں کے حالات کیا ہیں، سیٹیں ٹھیک ہے نہیں ہیں، لائٹس ٹھیک ہے نہیں ہیں، باکسز جو ہیں وہ صحیح ہیں نہیں ہیں، اینڈ فیسلٹیز ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. میڈیا بیٹھا ہوگا، دیکھ رہا ہوگا اور باتیں ہو رہی ہوں گی. تو اگر جو بھی خامیاں رہ جائیں گی وہ اگلے 10-15 دن میں یہ ٹھیک کر لیں گے. سو آئی تھنک دس واز اے گڈ آئیڈیا کہ ٹرائی لیٹرل سیریز کر لے اور ٹیسٹ کر لے سارا کچھ اس سے پہلے چیمپئنز ٹرافی سے. آئی تھنک اٹ واز اے گریٹ آئیڈیا اینڈ سو وی مسٹ اگین گیو کریڈٹ ویئر اٹ از ڈیو. اچھا آپ اسمائل کرنا شروع کر دیا آپ نے. اصل میں آپ نے کہا ٹیسٹ کر لیں، میں نے کہا مسل ٹیسٹنگ پی ٹی آئی نے بھی کرنی ہے. اب مسل ٹیسٹنگ اگر پی ٹی آئی نے 8 تاریخ کو گڑبڑ کی تو دین وی ول آل سفر، دین کرکٹ ول سفر. اینڈ اگر پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ ایک پاکستان کے لیے خوشیوں کا ایک ہی موقع ہوتا ہے اور وہ بھی خوشیاں جب ہماری پٹائی ہوتی ہے تو وہ بھی خوشیاں اس سے ماند پڑ جاتی ہیں، ہو جاتی ہے. مگر شروع میں تو بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے اور اتنی مایوسی ہے ویسے ہی ملک میں. تو شکر ہے کوئی کرکٹ شکٹ شروع ہو اور کوئی نہیں، ایک آدھ میچ ہی جیت جائیے، اللہ خیر صلی اللہ. سو اب یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی نے ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی تو پھر سب کو تکلیف ہوگی. ڈونٹ فرگیٹ عائشہ کہ جب ٹیمز کی موومنٹ ہوتی ہے تو 2 قسم کی موومنٹ ہوتی ہے. میچ سے پہلے بھی ہوتی ہے اور میچ کے دوران بھی ہوتی ہے. میچ سے پہلے گراؤنڈ پہ آتے ہیں، وہاں ٹریننگ ہوتی ہے، وہاں پریکٹس ہوتی ہے، وہ اس کے لیے پوری، پھر گاڑیاں آتی ہیں جاتی ہیں، ٹریفک رکتی ہے، پھر وہ ہوٹل جاتے ہیں، پھر وہ آتے ہیں اور پھر جس دن یہ میچ ہوتا ہے اس دن بھی سارا کچھ ہی ہوتا ہے اور بہت ہائی سیکیورٹی ہوتی ہے. اب اس دن جس دن کے 3 لیول آف سیکیورٹی ہوگی، پہلے لیول پہ ہوتی ہے پولیس، دوسرے لیول پہ ہوتی ہے رینجرز، تیسرے لیول پہ ہوتی ہے آرمی.
3 لیولز. تو آپ سوچیے اتنی سخت سیکیورٹی, اور اس سیکیورٹی کے دوران اگر پی ٹی آئی کے لوگ وہاں دھن آ رہے ہیں سڑکوں کے اوپر, تو آپ سوچیے کہ واٹ پوٹینشیل ڈسرپشن دیٹ کین بی کازڈ. تو میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ اب 8 تاریخ جو چنی ہے, یہ ہو سکتا ہے خان صاحب کے ذہن میں یہ پتا ہو ان کو کہ 8 تاریخ کو میچ ہونا ہے, اور دس از ون وے ٹو کیپچر انٹرنیشنل ہیڈ لائنس. مگر انفارچونیٹلی اگر ایسی بات ہوئی تو بہت ڈیمیج ہوگا پاکستان کو. مجھے ذاتی طور پہ بڑا افسوس ہوگا کہ اتنی محنت کے ساتھ ہم انٹرنیشنل کرکٹ کو واپس لائے تھے آفٹر سو مینی ایئرز, اور بہت سے اپس اینڈ ڈاؤنز ہوئے ہیں, کووڈ آ گیا اس کی وجہ سے, پھر اور بہت سی چیزیں ہوئیں. مگر اگر یہ اس وقت ڈسرپشن شروع ہو گئی آف کرکٹ, تو آئی ایم افریڈ اٹ ول بی ٹیریبل فار دا کنٹری اینڈ فار دا پریسٹیج آف کرکٹ اینڈ پاکستان. تو مذاکراتی کمیٹیاں بھی تحلیل کرنے کی خبریں ہیں, لیکن اسپیکر ایاز صادق صاحب نے روکا ہوا ہے. وہ شاید ابھی بھی پر امید ہے, اور جیسے آپ نے کہا کہ اب بھی بات مان جائیں اور آ جائے پاکستان تحریک انصاف. ٹکراؤ کو روکنے کے لیے بیرسٹر گوہر صاحب کے پاس کیا اب بھی چانس ہے کہ وہ 8 فروری سے پہلے کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر لیں محسن نقوی صاحب کے ساتھ مل کر؟ کرنی چاہیے. اس میں دونوں کا فائدہ ہے. گورنمنٹ کا یہ فائدہ ہے کہ یہ جو ڈسرپشن ہونے جا رہی ہے یہ رک جائے گی, پہلی بات. دوسری بات یہ ان کا یہ فائدہ ہے کہ پھر ان کو ٹیسٹ نہیں کرنا پڑے گا, بیکاز یہ جو اب کرنے جا رہے ہیں اگر یہ فیل ہو گیا تو بہت بڑا دھچکا لگے گا نا خان صاحب کو, کیونکہ اب لانگ مارچ کا تو سوچ نہیں سکتے. اب اسی قسم کے احتجاج کا سوچ رہے ہیں, اگر وہ بھی فیل ہو جاتی ہے, لوگ نہیں نکلتے یا کرش کر دیا جاتا ہے, تو بڑا مسئلہ بن جائے گا نا. پارٹی کی جو موٹیویشن ہے یا انتھیوزیازم ہے وہ ظاہر ہے اٹ ول بی ہرٹ ویری بیڈلی. اگلی دفعہ اگر ایسی کوئی کال آئی, جو کہ موقع تو آئیں گے آگے جبکہ گورنمنٹ آپ کی بات نہیں مانے گی, آپ کو پھر ہارڈ لائن لینی پڑے گی, تو یو مسٹ ہیو لیو اسپیس فار ایگزٹ. جب بھی آپ اس قسم کی دھمکی دیتے ہیں نا, تو اپنے لیے ایک راستہ پیچھے رکھا کریں کہ نکلنا پڑے تو نکل سکے پتلی گلی سے. ہاں, پتلی گلی سے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا آپ نے جو بات کی کہ اگلے 6-7 دن میں کوئی بات نکلتی ہے کہ نہیں نکلتی. میری امید ہے کہ نکلنی چاہیے. میں نے آج آپ کو کہہ ہی دیا کہ اگر یہ سمجھیں تو گورنمنٹ کی بات مان لیں کہ جی ٹھیک ہے ہم آ گئے ہیں, اور آپ نے جو موقع ہیں جس کے اوپر کمیشن بنانی بنا دے. ہماری ہم جو کہہ رہے ہیں ان کے اوپر ضرور بنائیں, باقی اور کوئی ایڈ کرنا تو کر لیں آپ, تو پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. اب عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈیڈ لاک نہیں, یہ مذاکرات ختم ہو چکے ہیں. یہ کہنے سے کیا ہوتا ہے, ختم ہو جاتے ہیں پھر آ جاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اور وہ یہ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کو صاف جواب نہیں دینے جا رہے تھے, متبادل جواب دینے چاہ رہے تھے. تو اس میں بھی کوئی میسج ہے کہ اب بھی آ کے آپ دیکھ لیں. تو میسیجز دونوں طرف سے ہے. ہاں ٹھیک ہے. اور اس اپرچونٹی کو کیش کروایا جا سکتا ہے, بجائے یہ کہ پاکستان تحریک انصاف فروری کے مہینے میں بون فائر کی تیاری کرے اور ہاتھ سیکے جائیں اس پہ, کیونکہ سیٹھی صاحب نے کہا جو خدشات ہیں وہ عالمی سطح کے ہیں, کیونکہ اچھے ایونٹ پاکستان میں ہونے جا رہے ہیں.